बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंडो पाक हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर भी है और पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक के ऊपर भी है। ये पहले मेरा लेक्चर बना हुआ है लेकिन रिटन मटेरियल के साथ और थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन के साथ नहीं है, तो इसको मैंने स्लाइडों के साथ और रिटन मटेरियल के साथ वेबसाइट के लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप इसको मज़ीद डिटेल के साथ रीड कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा जो आज का है वो है शाह वलीउल्लाह, जिनका टेन्योर है 1703 से लेकर 1762 तक उनका टेन्योर है। और ये हेल्पफुल है इंडो पाक हिस्ट्री के लिए और पाकिस्तान अफेयर दोनों के लिए इक्वल हेल्पफुल है। और इसको मैंने रिसर्च किया और मेरी जो नई वेबसाइट है इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ पर इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो हम इसमें जो इन का जो काम था वो रिफॉर्म्स लाए हैं। जो मुसलमान डिक्लाइन की तरफ चले गए थे, जो रेनेसांस किया है, जो दोबारा उठाया है ना, जो रिफ़ॉर्म किए हैं, उसको हम ज़रा देखेंगे वो शाह साहब ने कौन कौन सी, शाह वलीउल्लाह ने रिफ़ॉर्म किए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि मुसलमानों की पोजीशन क्या थी उस वक़्त। सबसे पहले तो हमें वो पोजीशन देखनी पड़ेगी, तो जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों आखिर इन्होंने ये कोशिश की कि मुसलमानों को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो उसमें ये चीज़ है, जो औरंगज़ेब आलमगीर की अथॉरिटी थी वो उसकी वफ़ात के बाद कमज़ोर होना शुरू हो गई थी, पहली तो बात ये है। उसके अलावा मुसलमान जो इसकी हुकूमत से खुश थे, क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक टीचिंग के साथ हुकूमत की जा रही थी, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ हुकूमत की जा रही थी, इसलिए मुसलमान जो है वो इसकी हुकूमत से खुश थे। लेकिन दूसरे जो तबके के लोग थे और दूसरे मज़हब के लोग थे वो इनसे प्रवोक होना शुरू हो गए थे, गुस्से में आना शुरू हो गए थे, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग दूसरी तकरीबन टीचिंग्स के जो है वो बेनिफिट में नहीं होती है, क्योंकि इस्लाम जो है वो कलेक्टिव और मेजॉरिटी की भलाई के लिए काम करता है, जबकि बाकियों में ये चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि सूदी निज़ाम है, इस्लाम उसके सख्त ख़िलाफ़ है, जबकि आप देखें आपको हिंदू कम्युनिटी में जो हिंदू बनिया लोग हैं वो खाते हैं सूद, तो उनको अब वो उनके लिए तो फिर ये नुकसानदेह चीज़ हुई ना। तो इस वजह से जो इस्लामिक टीचिंग का जो टेन्योर था जो औरंगज़ेब आलमगीर का था, तो उससे दूसरे जो है वो इश्तियाल में आ रहे थे दूसरे, क्योंकि उनके मफाद के ऊपर ज़रब लग रही थी। अच्छा, उसके अलावा फिर उसकी डेथ के बाद जो मुसलमानों का इन्फ्लुएंस था या पावर थी वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई थी, सूबे आज़ाद होना शुरू हो गए थे। उसके अलावा शाह वलीउल्लाह ने जिस वक़्त आँख खोली है वो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के कुछ साल पहले की बात है, क्योंकि ये 1703 में पैदा हुआ, औरंगज़ेब की डेथ जो है वो 1707 में हुई है। तो उस वक़्त से ऑनवर्ड जो है वो मुसलमान क्राइसिस का शिकार थे। तो ये शाह साहब जो है उस वक़्त डीप रिलीजियस फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद भी जो है वो एक रिलीजियस एडवाइज़र थे मुग़ल एम्परर कोर्ट के अंदर। तो शाह साहब को कहते हैं कि ज़ियारत हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर वो उन्हीं की वजह से ही इन्होंने ये तमाम रीजनरेशन का काम शुरू किया था यहाँ पर। तो ये तो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मुसलमानों का इन्फ्लुएंस पावर ख़त्म होनी शुरू हो गई थी ख़ित्ते के अंदर, इस वजह से फिर इन्होंने ये कोशिश शुरू की। दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे कि शाह वलीउल्लाह ने शाह वलीउल्लाह की पैदाइश के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में है। तो शाह वलीउल्लाह 21 फरवरी 1703 को पैदा हुए थे। मैं ज़रा साथ साथ यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये 21 फरवरी 1703 को पैदा हुए थे। उस वक़्त दौर हुकूमत औरंगज़ेब आलमगीर का था और उनका असल नाम कुतुबुद्दीन था, लेकिन बाद में जो वो मशहूर हुए जिस नाम से, जिस टाइटल से, वो शाह वलीउल्लाह का टाइटल था, क्योंकि वो परहेज़गारी की वजह से, पार्टी की वजह से मशहूर हुए थे। इनके वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था, जिन्होंने मदरसा रहीमिया की बुनियाद रखी थी दिल्ली के अंदर, और उनकी डेथ यानी कि इनके वालिद की डेथ जो है वो 1718 में हुई थी, इनके वालिद की डेथ। तो उसके बाद फिर इन्होंने मदरसा रहीमिया में शाह वलीउल्लाह ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और 1724 में ये अरबिया गए। उस वक़्त सऊदी अरबिया तो बाद में बना है ना, 1932 के ग़ालिबन 34 के करीब बना है।
تو اس وقت یہ عربیہ ہوتا تھا، تو یہ 1724 میں عربیہ میں حج کرنے گئے تھے اور پھر وہیں پر اس نے مزید اسٹڈی کی، اور جس شیخ الحدیث سے انہوں نے اسٹڈی کی ان کا نام تھا ابو طاہر بن ابراہیم، اور پھر یہ دلی جو ہے وہ 1732 میں لوٹ کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور ہیڈنگ تھی، اس میں کنٹریبیوشن میں ذرا سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے بلیف کے نام سے، یہ BELIEF، یہ بلیف۔ شاہ ولی اللہ کے بلیف کیا تھے، وہ کس قسم کے عقائد اپنے ذہن میں رکھ چکے تھے، یا کس قسم کے انہوں نے ایک ازمپشن کہہ لیں، یا کس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں چیزیں سنبھالی تھیں جس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ تو سب سے پہلا تو انہوں نے جو فالٹ نکالے تھے مسلمانوں کے، وہ یہ تھے کہ مسلمان جو مغل ایمپرر میں یا شہنشاہ مغلیہ سلطنت کے اندر جو مسائل دیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ مسلمان جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرا مسلمان ڈس یونائٹ ہو گئے ہیں۔ دو چیزیں، مسلمان ڈکلائن کی طرف ہیں، ڈس یونائٹ ہو گئے ہیں، اور تیسرا مسلمانوں کے جو مذاہب ہے یا دین ہے اس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کو مسلمان روکنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو اس وقت اتنی تحریکیں چلی تھی، یعنی کہ اسلام کو اور دوسرے مذہب کو ایک بنانے کی کوشش کی ہندوؤں نے اور دوسرے ریلیجن نے مل کر، کئی تحریکیں اس کے اوپر چلائی تھی۔ اس کے علاوہ پھر شاہ ولی اللہ نے ریئلائز کیا کہ مسلمانوں کی یہ جو ریفارم ہے نا، یہ جو ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، جو دلی کے اوپر جو دور سلطنت بیٹھا ہوا ہے وہ اتنی ویک ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مسلمانوں کو اندر سے ہی اٹھنا پڑے گا۔ تو یہ ان کا بلیف تھا، یعنی کہ مسلم کمیونٹی کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا، ویک لیڈرشپ کے ٹھیک کرنے سے نہیں ہوگا یہ۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے مسلمانوں کے جو دوسرے پرابلمز تھے وہ انہوں نے بتایا کہ قرآن کے نالج سے دوری ہے، اور عام جو ہمیں جو جنرل چیزیں اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو میجر پرابلم دیکھا وہ مسلمان کمیونٹی ڈیوائیڈ تھی، دو سیکٹ کے اندر، شیعہ اور سنی کے سیکٹ کے اندر ڈیوائیڈ تھے۔ یہ انہوں نے بڑے بڑے فالٹ نکالے تھے، وہ میں فالٹ ایک دفعہ دوبارہ میں اگر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلمان ڈکلائن کی طرف ہیں، ڈس یونائٹ ہیں، اور ولنریبل اٹیکس ہو رہے ہیں مسلمانوں کے مذہب کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور دلی پر جو ویک لیڈرشپ بیٹھی ہے اس سے ریفارم نہیں آ سکتے، ریفارم مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر سے ہی آئے گا۔ مسلمان قرآن سے دور ہیں، جنرل اسلام سے دور ہیں، مسلمان جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہیں شیعہ اور سنی کے پرابلم میں۔ تو اس کے علاوہ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ فالو کرنے چاہیے تھے اسپرچل پرنسپلز آف اسلام، تاکہ معاشرے میں ایک اچھی سوسائٹی جنریٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ جو ان اسلامک پرنسپلز ہیں وہ کسی بھی ایریا آف سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور جہاں جہاں پر وہ نقصان ہو رہا تھا ہمیں، وہ ایک پولیٹیکل سیکشن تھا، اکانومک سیکشن تھا، اور مسلمانوں کی انڈیویجول لائف بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں شاہ ولی اللہ کی جو کنٹریبیوشن ہے، وہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہمارے لیے۔ شاہ ولی اللہ نے سخت محنت کی، خود کو پہلے تو انہوں نے ایک ماڈل یا ٹارچ بیرر کے طور پر پیش کیا، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کی نالج میں، قرآنک نالج میں، حدیث، فقہ اور تصوف کے نالج میں انہوں نے حاصل کیا، اور خود کو جو ہے وہ ایک اچھا اسکالر ڈیولپ کر لیا بہت تھوڑی عمر میں، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد بھی مدرسہ رحیمیہ بھی چلانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ بلیو کرتے تھے کہ جو قرآنک ٹیچنگ ہے اس پر ہم چلیں گے تو ہی مسلمانوں کی ریوائول ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے سب سے پہلا کام جو 1737 میں کیا تھا، وہ انہوں نے قرآن کو پرشین لینگویج میں، فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا، تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس تک رسائی حاصل ہو سکے اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ خالی عربی میں رٹا نہ لگائیں، اس کے اندر جو وزڈم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھیں۔ ہماری بھی سوسائٹی میں اس وقت یہی مسئلہ ہے، قرآن جو ہے وہ ثواب کی کتاب کم اور حکمت کی کتاب زیادہ ہے۔ یہ ہماری ڈیلی لائف میں ہے، ہم اس کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں اس میں کون کون سی باتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں 2 قرآن ختم کر لیے، 4 ختم کر لیے، ٹھیک ہے جی۔ جو اصل کرنے کا کام ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو وہ کام انہوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ پرووائڈ کیا۔ میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ جس وقت برطانیہ جو ہے وہ عروج پر آ رہا تھا، تو وہاں پر پتہ کیا کام ہوتا تھا کہ جو بھی کتاب دنیا میں کہیں چھپتی تھی
وہ راتوں رات ٹرانسلیٹ ہو کر، ٹھیک ہے جی، برطانیہ کے جو پلیٹ فارم تھے ان کی لینگویج میں، انگلش میں رکھ دی جاتی تھی، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی مقامی زبان میں نالج مل سکے۔ تو یہ کام شاہ ولی اللہ نے کیا۔ ہمارے تو ہاں اس وقت جو ہے وہ نہ تو انگلش میں پراپر نالج ہمیں ملتا ہے پاکستان میں، نہ ہی اردو میں ہمیں ملتا ہے، اور اردو تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف ہی چلی جاتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر کیونکہ اس وقت عربی بہت کم لوگ بول سکتے تھے، تو قرآن کو زیادہ تسلی سے نہیں سمجھا جا سکتا، تو ان کی پھر ٹرانسلیشن کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور ان کو کئی تو مارنے کے در پہ بھی ہو گئے تھے۔ تو بعد میں ان کے جو دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شاہ عبد القدیر اور دوسرا شاہ رفیع تھا، انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں تاکہ اور آسانی ہو جائے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ پھر ٹرانسلیشن کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے 51 بکس لکھی تھی عربک میں، اور پرشین میں اور عربک میں، ہاں پرشین اور عربک میں لکھی تھی۔ اس میں جو فیمس بک تھی، ایک کا نام تھا حجت البالغہ اور دوسری کا نام تھا ازالت اخفا، یہ بڑی فیمس کتابیں ہیں۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ پھر جو 4 کیلف آف اسلام ہے، ان کے اوپر ایک ڈیٹیل نوٹ لکھا، تاکہ جو بنیادی نوٹ لکھا، فنڈامنٹلز آف اسلام کے بارے میں بنیادی کتابیں لکھیں، تاکہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو سوچا تھا کہ جو مسلمانوں کا جو یہ درمیان جو ڈویژن لگی ہوئی ہے یہ بھر سکے۔ اس کے علاوہ پھر ان کی جو ٹیچنگ تھی، انہوں نے اس میں پھر اکانومکس کے بارے میں کچھ لکھا، پھر سوشل جسٹس کے بارے میں لکھا، جس سے سوسائٹی میں کچھ حد تک بہتری آئی۔ اس کے علاوہ پھر شاہ ولی اللہ کی جو اہم ترین کنٹریبیوشن ہے وہ مراٹھاس کو روکنا تھا، جو کہ مغل امپائر کو سلطنت کو، یعنی کہ مغلیہ سلطنت کو الٹنا چاہتے تھے ساؤتھ والی سائڈ سے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ پھر سکھ جو تھے وہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے نارتھ والی سائڈ سے، تو شاہ ولی اللہ نے ایک رابطہ قائم کیا جو اس وقت کے مسلم نوبیاز تھے ان کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے شاہ احمد ابدالی جو کہ پرشیا کے تھے، ان کو خط لکھا کہ آپ جو ہے وہ انٹروین کریں۔ میں وہ آپ کو خط بھی ابھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ خط کیا لکھا تھا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے جس وقت شاہ احمد شاہ ابدالی نے انٹروین کیا اور اٹیک کرنے کے لیے آیا، بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی 1761 میں، اور اس میں انہوں نے مرٹھا کو شکست دیے تھے۔ پھر انہوں نے وہاں کے مقامی جو مسلم لیڈر تھے ان کو شامل کیا، اور جو ہے وہ مقامی فورسز کو شامل کیا۔ تو پھر اس سے کیا ہوا، مسلمانوں کو وقتی طاقت تو مل گئی، لیکن مسلمانوں نے اس کو سنبھالا نہیں، تو پھر مسلمان دوبارہ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ میں لیٹر آپ کو بتا رہا تھا، وہ لیٹر کیا ہے، تو انہوں نے وہ لیٹر لکھا، تو اس لیٹر میں یہ تھا کہ مسلم فیسنگ یا سفرنگ پاورٹی اینڈ مزری، تو انہوں نے لیٹر میں لکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک پیٹیبل کنڈیشن کی طرف ہیں، اور تمام جو کنٹرول آف گورنمنٹ آف مشینری ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہے، تو اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پاورٹی میں اور مزری کی طرف، اور مسلمانوں کا کوئی شیئر نہیں ہے۔ اس وقت بھی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو ہم جن چکروں میں ہماری قوم پڑی ہوئی ہے نا، ایک تو انٹرپرینیورشپ نہیں ہے ہماری قوم کے اندر، دوسرا ہم جو ہے وہ ان کو پاتھ دیا ہوا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ہر سیکشن میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم صرف اور صرف مذہب اور مسجد تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ نے ان کو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا تھا جس کے اوپر وہ آئے تھے۔ اس کے علاوہ پھر اب ہم شاہ ولی اللہ کی امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ اس وقت کے ایک ریوائول پرسنالٹی سمجھے جاتے تھے مسلمانوں کے لیے، اور یہ انہوں نے مغل امپائر کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی، اور جو مسلمانوں کے مذہب پر اٹیکس ہو رہے تھے اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی، روکنے کی کوشش کی، اور جو مسلمان قوم یا لوگ اس وقت جو وہ اسلامک پرنسپلس کو نظر انداز کر رہے تھے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے اسپرچول ری جنریشن اور مورل ری جنریشن پرووائڈ کی۔ اس کے علاوہ پھر مدرسہ رحیمیہ نے اہم رول پلے کیا اسلامک پرنسپلس کو پھیلانے کے اندر، اور اسلامک جو ریسرچ لیول کے تھاٹس تھے وہ ڈیولپ کیے انہوں نے اس وقت۔ اس کے علاوہ پھر ان کی جو رائٹنگ تھی پرشین میں، اس نے اسلامک ٹیچنگ کو اویلیبل کیا لارج نمبر تک لوگ آسانی سے پڑھ سکیں۔ لوگوں نے کیونکہ لوگوں کے لیے عربک کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا پرشین کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مسلمان پراسپیرس اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ وہ سوشل لیول سے دور ہیں، جس میں میری میکنگ ہے، شراب وغیرہ ہے، اس کو انہوں نے کم کرنے کی کوشش بھی کی۔
اس کے علاوہ پھر کہا کہ مسلمان پیور لائف گزارے، اینٹی سوشل ایٹیٹیوڈز کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے شیعہ اور سنی کے جو فساد کو کم کرنے کی کوشش کی، یہ ان کا بہت بڑا کام تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز نوٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کام ان کے ڈیتھ کے بعد بھی جاری رہا، کیونکہ ان کی ڈیتھ 1762 میں ہوئی ہے، تو ان کے بعد پھر ان کی جو ٹرانسلیشن کا جو کام تھا یا پھر ان کی ٹیچنگ کا جو کام تھا وہ جاری رہا۔ مدرسہ رحیمیہ نے مزید جو ہے وہ فلورشنگ پائی اس وقت، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے دو، انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا۔ تو یہ اس کے اوپر لیکچر تھا شاہ ولی اللہ کے اوپر، تو اس کی ڈیٹیل کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو اس کا لنک پرووائڈ کر دوں گا۔ سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔